अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जमात इस्लामी का जो धरना जो 9वें रोज़ में दाखिल हो चुका है उस पर हम कुछ बात करें। कुछ शराइत जो बड़ी वाज़ेह तौर पर हुकूमत के सामने रखी गई थी, फिर हुकूमत की जानिब से एक मुज़ाकराती कमेटी और उस कमेटी ने ये इंश्योर करना था कि मुतालबात जो जमात इस्लामी के हैं उनको तस्लीम किया जाए ताकि ये धरना ख़त्म हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जमात इस्लामी अपने जो मुतालबात हैं उन पर कायम व दायम है और खड़ी है। उनका एहतजाज भी जारी है और उसकी एक्सपेंशन जो एक प्लान उनका दूसरा था कि दीगर शहरों तक भी इस धरने को बढ़ाया जाएगा, तो अब उस पर भी अमल दरामद किया जा रहा है। लेकिन कल शाम मुतवक्के था कि शायद जो कि डी चौक की तरफ जाना या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना लियाकत बाग से उठकर इसकी कोई कॉल दी जाए, तो कल के दिन तक तो इस तरह की कोई कॉल जमात इस्लामी की तरफ से नहीं दी गई। लेकिन ये एक ऑप्शन है जिसको अब भी बरकरार रखा गया है और यकीनन अगर हुकूमत उनके मुतालबात नहीं मानेगी तो ये वाज़ेह तौर पर अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि वो मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ़ प्लान्स हैं, उन पर अमल दरामद करेंगे टू बिल्ड अप द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। तो ये एक तरफ का इस वक्त मामला है जो जमात इस्लामी का एहतजाज है। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी शिरकत और दीगर जमातों ने भी कहीं ना कहीं इसकी हिमायत की और एक आम आदमी के भी वही मुतालबात हैं जो इस वक्त जमात इस्लामी ने सामने रखे हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ दीगर जमातें एहतजाज की तैयारियाँ कर रही हैं। कल की खबर थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड अलाइंस की तरफ जाने की बात कर रही है। मुख्तलिफ़ जमातों से रब्ते किए जाएंगे, जो हुकूमत मुखालिफ जमातें उनको इकट्ठा किया जाएगा। लेकिन ऐसी शख्सियात क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास मौजूद हैं जो ये तमाम तर काम कर सकें और फिर इसके साथ साथ एक प्लान्ड मुनज़्ज़म एहतजाज क्या वो करने की सलाहियत रखते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से मुख्तलिफ़ एहतजाज की कॉल्स दी गई, कभी अदालत उसके आड़े थी, कभी दफ़ा 144, लेकिन उस तरह का कोई बड़ा एहतजाज या कोई एक अवामी मूवमेंट हमने नहीं देखी। अब 5 अगस्त की भी जो कॉल है वो सवाबी में एक जलसे की है, जहाँ KPK में ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ पर वो जलसा, यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि एक बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, लेकिन उसको मोबिलाइज़ करने वाली कोई पर्सनैलिटी अब इनके पास है जिसके नाम पर लोग निकलें या एहतजाज करें, ये एक बड़ा और अहम सवाल है इस वक्त। और फिर जो बानी PTI हैं उनके कुछ जो सहाफ़ियों से वो गैर रस्मी गुफ्तगू करते हैं और वो गुफ्तगू जो बाहर आती है, अब दोबारा से वो मुज़ाकरात, किससे मुज़ाकरात करूँ, किस तरह मुज़ाकरात करूँ, 4 हल्के खोले तो ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जो दिलचस्प बात उन्होंने की है, एक तो पहले वो इनकारी रहे GHQ के सामने एहतजाज के जी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था ही नहीं। फिर कुछ दिन पहले उन्होंने ये तस्लीम किया कि GHQ के सामने जो एहतजाज था उसकी कॉल मैंने दी थी, लेकिन पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। और आज वो ये फरमा रहे हैं कि आइन में कहाँ लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज करना जुर्म है। अब ख़दशा ये है कि आने वाले दिनों में वो कहीं हमले की भी तस्दीक ना करके ये फरमा दें कि हमला कर दिया तो क्या बड़ी बात मैंने कर दी। लेकिन इस तरह से उनके बयानात हैं जो बदल रहे हैं। वो मुसलसल इस वक्त फ़ौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक तीसरी कोशिश है जो उनकी इस वक्त नाकाम हुई है। अब आने वाले वक्त में भी क्या वो मुज़ाकरात करके उनके लिए चीज़ें कुछ बेहतर हो पाएंगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एहतजाज इस मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ बढ़ते जाएंगे और वो कितना प्रेशर डाल सकेंगे अगर चीज़ों में बेहतरी ना लाई गई, ये बुनियादी नुक्ता है जिस पर मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़रासत शाह साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। खेलदास कोस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा MNA हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद अवैस साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा में प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और PJ मीर साहब सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। शाह साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, इस वक्त 9वां रोज़ है आपके धरने को और लोग बैठे हैं, कब तक ये सब्र करेंगे, कब तक बैठेंगे? हुकूमत तो आपके मुज़ाकरात को सही कहती है, ये अभी खेलदास साहब भी कहेंगे आपके मुतालबात जाए, मान नहीं सकते, इतनी जल्दी अमल नहीं कर सकते। फिर व्हाट्स द वे फॉरवर्ड? कब तक, कितना लंबा ये आप एहतजाज जारी रखेंगे, किस तरह से इनको मनाएंगे, किस तरह से चीज़ें आगे चलेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका बुलाने का और शुक्रिया बहुत नाइस कप ऑफ कॉफ़ी का। तो ये जो धरना है इस सिलसिले में हमारे क्योंकि मुज़ाकरात होते रहे, तो उसी की बेसिस पे अगर मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर कर दूं तो बात वाज़ेह हो जाएगी। बात ये है कि 2 दफ़ा हमारे 2 राउंड हो चुके हैं। मैं मुज़ाकराती टीम में मैं भी शामिल हूँ, तो आई एम फर्स्ट हैंड नॉलेज है मेरे पास
یہ جو آپ بات کریں بالکل یہی سٹانس ہوتا ہے ان کا. جب یہ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ وی ایگری ود یو, یہ تو ہمارے مطالبات ہیں. میں نے کہا کوئی بھی سینسیبل آدمی جو ہے وہ یہی مطالبہ کرے گا, اس پہ ساری عوام کا یہی مطالبہ ہے. اب جو دوسرا پوائنٹ اس کا جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا, اسی کے لیے ہم ملتے ہیں, اسی کے لیے ہم تجاویز دیتے ہیں, اور ہم ان کی آپ ایک ایک کر کے اگر باتیں پوچھیں گے سب سے بہت اسٹرانگ آرگومنٹ کے ساتھ ڈیفر کر سکتے ہیں, اور وہی ہم نے ان کے سامنے پیش کیے. اسی لیے پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں کہ لیٹ اس ڈو سم ہوم ورک اینڈ ویل کم بیک وتھ سم سولوشن. ابھی دوسرے مذاکرات 3 دن ہو گئے, ابھی آج حافظ صاحب نے بھی کہا کہ اب تو تلاش گمشدہ کا شاید اشتہار دینا پڑے, وہ ابھی تک کوئی ان کی طرف سے رابطہ نہیں ہوا, ہوم ورک مکمل نہیں ہوا یا کیا ہوا. ہوم ورک تو ہمارے پاس موجود ہے, ہم ان کو دے سکتے ہیں سارا کچھ. وی آر ریڈی ٹو گیو. آئی پی پیز کی بات کریں, بجلی کے بل کم کرنے کی بات کریں, تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو سلیبز انہوں نے ڈالے ہیں اس کو ہٹانے کی بات کریں, جو ایکسپورٹرز ہیں اس کے اوپر جو انہوں نے ٹیکس بڑھائے, ریجیم جس طرح کا قائم کیا اس کو چینج کرنے کی بات کریں. اس سب کا ہوم ورک ہمارے پاس موجود ہے. وی ہیو اے ٹیم آف ایکسپرٹس ورکنگ فار ڈیز اینڈ ویکس آن دیٹ. اس دھرنے سے پہلے سے بجٹ جب آیا تھا اس وقت بھی ہم نے یہاں پہ ایک سیمینار کیا تھا, اس میں بھی کچھ ایکسپرٹس آئے تھے, انہوں نے باتیں کی تھی, اور یہ سب چیز کا سلوشن ہے. آئی ڈونٹ نو واٹ از ہولڈنگ دیم, کیونکہ یہ بہت دیر نہ ہو جائے. جماعت اسلامی ڈی چوک جائے گی, جماعت اسلامی حکومت ہٹانے کی تحریک چلائے گی, یہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ تحریک اور یہ چیزیں تو عوام میں سے اٹھیں گی, اور پھر جب عوام میں سے اٹھیں گی مے بی دیٹ ول بی ٹو لیٹ فار دا گورنمنٹ ٹو ریئیکٹ. So this is the right time to make the critical decisions. اگر نہیں لیتے تو But do you see it happening in coming few days? Do you see it happening کہ they're going to take some decisions, یا یہ ٹائم بائنگ ٹیکٹکس ہیں, اسی طرح مذاکرات چلتے رہیں گے, معاملات کا حل نہیں نکلے گا؟ نہیں, اس طرح تو نہیں چلے گا. ظاہر دیکھیں کہ ہم یہ پھر آپ کا ورکر بھی کتنی دیر تک, آپ خود مہنگائی کی مشکل حالات کی بات کرتے ہیں, اپنا کام کاج چھوڑ کے کتنی دیر تک بیٹھا رہے گا اس دھرنے میں؟ نہیں, آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس موسم میں, اس گرمی میں, اس بارش طوفان کے اندر لوگوں کا بیٹھنا کوئی آسان کام نہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں, میں کیونکہ جاتا رہا ہوں تو میں وٹنس کر رہا ہوں کہ دھرنا از انکریزنگ ایٹ لیسٹ دس ٹائم. ہر روز آپ دیکھیں تو نئے لوگ اور لوکل پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں پنڈی کے. اچھا, ایک جو ہے نا جو ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ ڈی چوک پہ شاید آپ مظاہرہ کرتے تو وہاں پہ اتنی آبادی نہیں تھی. اب یہ جو ہے یہ ان دا مڈل آف دا سٹی, تو لوگ آ جاتے ہیں, اور شام کو خاص طور پہ بہت رش بڑھ جاتا ہے. لوکل لوگ بہت زیادہ پارٹیسپیٹ جو آسانی سے آ سکتے ہیں, ویسے تو لوگ کراچی سے بھی آ رہے ہیں, پشاور سے بھی آ رہے ہیں. بٹ آر یو ہوپ فل کہ آنے والے چند دنوں میں کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا, یا مشکل لگ رہا ہے؟ نکلنا چاہیے, ادروائز پھر میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ حالات ہاتھ سے نکل جائیں گے. دے ہیو ٹو میک اے سم کوئک ڈیسیژنز. رائٹ. کیلدہ صاحب, ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. کتنا وقت مزید درکار ہے معاملات کو اب سلجھانے میں؟ بڑے جائز سے مطالبات ہیں, میں نے پہلے ہی کہہ دیا, مجھے پتہ ہے کہ آپ نہیں انکار کریں گے کہ مطالبات ان کے درست نہیں, آپ کہیں گے درست ہیں, لیکن پھر عمل نہیں کر پا رہے. جو بنیادی چیزیں ہیں, یہ عیاشیاں ختم کرنے کی بات کرتے ہیں, وہ تو فوراً سے کی جا سکتی ہیں. جو آئی ایم ایف اور آئی پی پیز کے معاملات ہیں, چلیں وہ ٹائم ٹیکنگ ہیں, وہ ان پہ میرے خیال سے یہ بھی مانیں گے آپ کی بات. بالکل بات آپ نے درست کی, اور میرے دل میں بھی یہی بات ہے, کیونکہ ہم بھی عوام میں اٹھتے بیٹھتے ہیں ہم. اور یہ بات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بار بار جب بھی اس کو عوام میں یا کہیں ایڈریس کرنے کا موقع ملتا ہے, ان مسائل کا وہ خود بھی ذکر کرتے ہیں, ان کو احساس بھی ہے. یہ نہیں کہ ہم وہ جماعت نہیں ہے, وہ ہماری لیڈرشپ وہ نہیں ہے کہ ہم آٹے, چینی, آلو اور بجلی بل کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو ایک زمانے میں آپ پونے 4 سال میں سنتے تھے. میں اس لیے نہیں آیا ہوں, ہم اس لیے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے 16 مہینے کی جو ہم نے حکومت لی تھی پاکستان کے, جس حالات نہج پہ کھڑا تھا, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کیا ضرورت تھی نو کانفیڈنس موو کرنے کی؟ یہی تھا کہ پاکستان ہوگا, ہم ہوں گے, ہماری سیاست بھی ہوگی, اور مشکل فیصلے کیوں کیے گئے اس کی بھی کوئی پیچھے دیکھنا چاہیے نا, کہ پونے 4 سال کی حکومت کی بیڈ گورننس, اس کے بعد جو آئی ایم ایف کا آخری جو معاہدہ ہوا اس کے پیچھے اس سے بیک ہونا, تو بطور کوئی جماعت کا وہ نہیں تھا. کوئی بھی جماعت اگر آج ہم نے کوئی معاہدہ کیا, یہ ریاست پاکستان کا ہوتا ہے, حکومت پاکستان کا ہوتا ہے. ان کا بیک ہونا, پھر وہی اس سخت شرائط جو انہوں نے جو پہلے انہوں نے ان کے مانے تھے, اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے, پھر آئی ایم ایف کس طرح آیا, سب یہ مشکل فیصلے ہم نے کیے, ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. آج بھی آپ کل کی اگر آپ دیکھ لیں کہ پہلے جو لاسٹ ایئر مہنگائی جو تھی 28% تھی, ابھی 11% پہ آ گئی ہے. تو یہ جو بجلی کا بل ہے, ان کی بالکل ان کا مطالبہ درست ہے, مگر ہم نے ایک یہ بھی ہمیں بطور قوم دیکھنا ہوگا کہ جو آئی ایم ایف سے ہم نے معاہدہ کیا ہے, جو ہم نے شرائط مانی ہے, کل ہم اس پہ اگر پورا نہیں اترتے تو
پاکستان کہاں کھڑا ہوگا, پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہوگی, لیکن پاکستان کی عوام کے کوستانی صاحب مسائل جب یہ کہہ رہے ہیں جو کہ ڈالر ٹیکنیکل ٹیم جس نے سارا کام کیا ہے, تو آپ کے سامنے جب سولوشن رکھیں گے تو ایسا تو نہیں رکھیں گے جس سے پاکستان کو پہلی نقصان ہو. بات کہ میں جماعت اسلامی ایک منظم اور ایک ویل آرگنائز جماعت ہے, ان کی سینئر قیادت ہے, ان کے لوگ اچھے لوگ ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی. اور یہ دیکھو یہ ملک سب کا ہے, جماعت اسلامی کا ہے, پی ایم ایل این کا ہے, پیپلز پارٹی کا ہے, باقی جماعتوں کا بھی ہے. اگر کوئی اچھی تجاویز آتی ہے جو, مگر جو جس طرح مجھے کوستانی صاحب جس طرح بتائیں, انہوں ایک نے سمپل کہا سی کہ- بات ہے, اتنی چھوٹی سی بات ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ ایوان صدر, وزیر اعظم ہاؤس, پارلیمنٹ لاجز, تزئین و آرائش پہ پیسے لگانے میں, یہ تو اگر سب کا ہے ملک اور سب کو درد ہے, یہ تو چیزیں روکی جا ہی سکتی تھیں. دیکھیں پھر ان کے جواز تو نہیں بنتے ہی اگر بعد میں کوئی ایسے ایکشن لیے گئے ہیں کہ نئی گاڑیوں. مجھے ایک موقع دیں. جی دیکھیں یہ بات بالکل عوام کو پسند نہیں ہے, مگر اس سلسلے میں فیک نیوز اور غلط خبریں چلانا کیوں, عوام جس تکالیف میں ہے. مجھے کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی بجلی فری ہے. میں نے کہا میں ہر مہینے اپنا بل بھرتا ہوں, کوئی پارلیمنٹر کسی آپ کی بجلی فری نہیں ہے, ٹھیک, مگر پبلک میں یہ ججز کی بجلی فری ہے, ججز کی ہے, باقیوں کی ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, بیوروکریسی کی ہے, اس میں پہ آپ کوئی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جو بات مگر درست ہے کہ سیاستدان کو غلط بات پھیلائی ہمیشہ جاتی ہے وہ اس میں ٹھیک ہے لگایا اپنی. جاتا ہے. مگر ظاہر ہے جب پبلک میں ایک غصہ ہو, ایک ہمارے جو عام آدمی ہے وہ بیچارہ پریشان ہے, تو ان کو جب یہ خبر آتی ہے تو اس طرح بھی نہیں ہے. بالکل یہ چیزیں سر سامنے رکھیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے پارلیمنٹ لاج ملتا ہے آپ کو, جہاز کے مفت ٹکٹ ملتے ہیں, یہ تو وہ تو پتہ ہے نا عوام کو, وہ بھی تو پتہ ہے, وہ تو صحیح بات ہے. تو یہ دنیا میں صرف پاکستان میں ملتے ہیں پارلیمنٹ؟ نہیں, میں بات کر رہا ہوں کہ جو صحیح بات ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. بجلی نہیں ملتی, آپ کو نہیں پتہ جو ملتا ہے ہم بتاتے ہیں. ہماری تنخواہ 1,78,000 ہے, لوگ بولتے ہیں سارا ایم این اے کھا جاتا ہے. آپ جج کی تنخواہ نکالیں, باقی 20 گریڈ کے افسر کی تنخواہ نکالیں, میری تنخواہ نکالیں. میرا تو جو بجلی کا بل آتا ہے, گیس کا بل آتا ہے, میرا پارلیمنٹ لاسٹس کا خرچ 1,78,000 کوک میں نے رکھا ہوا ہے. میں کراچی سے آتا جاتا ہوں, تو میں تو نہیں پورا کر سکتا ہوں. تو مگر مجھے احساس ہے, میں ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ مجھے 10 لاکھ روپے تنخواہ یا 20 لاکھ جج جیسی جی ہے. اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میرا جو عام پاکستانی وہ سفر کر رہا ہے, جب تک ان کو مراحت نہیں ملے گی, ان کو ریلیف نہیں ملے گا, ان کو سہولت ہمیں نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک. تو جو بات آپ نے کہی, میں آپ کو یہ دیکھنے, اس جماعت اسلامی کو یا سب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے یہ مسائل کیوں ہے, اور اس کا حل ایسے ایک دن میں 4 دن میں نہیں نکلے گا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ اب چلے گئے 5 دن 4 دن چلے گئے, تو دیکھیں ہماری کمنٹمنٹ کی ہوئی ہے, ہم ایسے یک طرفہ فیصلہ نہیں کر سکتے, مگر ہم راستہ ضرور نکالیں گے, ہم گفتگو کریں گے. سر وہ بات وہی ہے نا کہ وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے نا, جلد فیصلہ ہونا انشاءاللہ. ان کی جو قیادت ہے ہمیں یقین ہے یہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہے, یہ انتشار کے لیے نہیں ہے. ٹھیک, میں ذرا آگے بڑھنا چاہوں گا, احمد اویس صاحب کی جانب جاؤں گا, پھر پی جے بیر صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے. احمد اویس صاحب, سب سے پہلے تو ایک تو آپ کی جماعت بھی ان کی حمایت کر رہی ہے, جماعت اسلامی کی, آپ کے کچھ لیڈران نے شرکت بھی کی, تقاریر بھی کی, لیکن جب آپ لوگوں نے کل گرینڈ لائنز بنانے کی بات کی تو جماعت اسلامی نے واضح طور پر کہا کہ کوئی ورکنگ فارمولا بن سکتا ہے لیکن الائنس ہم کسی کا آپ کے ساتھ حصہ نہیں بن رہے ہیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ تو پولیٹیکل کنسیڈریشن ہے نا کہ الائنس کی وہ صورت نہیں بنانا چاہتے ہیں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی جس طرف جا رہے ہیں, یہ بات میری آپ یاد رکھیے گا, یہ وی آر لیڈنگ ہیڈنگ ٹورڈز اے موومنٹ, کیونکہ مہنگائی اور لا لیسنس, قانون کی بالادستی کا نظام جو ہے وہ طاقت کے بالادستی کے نظام سے بدل دیا ہے, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ صرف ایک کتاب کی حد تک رہ گیا ہے. یہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے بڑی انریسٹ ہے, اور انارکی بڑھتی جا رہی ہے, سیبوٹاج ایکٹیویٹیز جو ہیں بڑھ رہی ہیں, یہ انسیکیورٹی جو ہے ٹو اے کامن مین وہ انتہا تک پہنچی ہوئی ہے. تو یہ الٹیمیٹلی, اور پھر لوگوں کو آپ دیکھیے نا, یہ اتنے ڈسپرپورشنیٹ بلنگ جو ہو رہی ہے, یہ تو سوئی ایک بجلی کا بل تو ایک ہے نا, سوئی گیس کے بل کو سامنے رکھیے, دوسرے اخراجات کو سامنے رکھیں, اور تنخواہ کو سامنے رکھ لیں, جو تنخواہ دار ملازم ہیں اور جو تنخواہ دار نہیں ہیں. آپ دیکھیے یہاں ملک میں کتنی بڑی پرسنٹیج ہے جو چھابڑی فروش ہے. پھر اس کے علاوہ آپ نے پورا بجٹ دیکھا, کسی نے آج تک ایک تکلفاً بھی ذکر نہیں کیا کہ وہ 55% بلو پاورٹی لائن جو زندگی گزار رہے ہیں, ان کے متعلق کیا خیال ہے, وہ کیسے ان کے حالات کو بدلنے کے لیے بھی کسی نے کچھ سوچا ہے؟ تو لوگ تنگ آ کے جس وقت باہر نکل آئیں گے تو
تو یہ آرگنائز طریقے سے اگر یہ سب اکٹھے ہو کے موومنٹ کی شکل بنائیں گے تو یہ اس میں پھر سالمیت اور بقا کا پہلو ہے. جب لوگ ڈیسپریٹ ہو کے نکل آئیں گے تو وہ کسی سے رکیں گے نہیں, ان کا کوئی لیڈر نہیں ہوگا. تو یہ وہ خطرناک صورتحال ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کیونکہ جب ہوتی ہے نا موومنٹ, تو موومنٹ جو ہے اٹ از آلویز آن ون پوائنٹ ایجنڈا, براڈ بیسڈ ہوتی ہے, اور اسی لیے وہ جوائن کرتی ہے. موومنٹ میں پولیٹیکل پارٹیز اور سوشل میڈیا مختلف لوگ جوائن کر کے اس کی اسٹرینتھ کو بڑھاتے ہیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹی ڈیوائڈ کر دیتی ہے, سیگمنٹیشن کر دیتی ہے. تو یہ موومنٹ کی شکل جو ہے, یہ حالات ایسے بن رہے ہیں, لوگوں کا زندگی عزت سے گزارنے کا جو ہے وہ دور ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر اگر رکھیں, اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو پارلیمنٹ میں حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کے اوپر اتنے شدید ریگنگ کے چارجز ہیں. آج ہی میں نے پریس کانفرنس کی تھی جو میاں نواز شریف والے کیس کے اوپر, ڈاکٹر یاسمین راشد کا کیس ہے. تو اتنی سنگین صورتحال میں کس ڈٹائی سے جا کے پارلیمنٹ میں بیٹھ گئے ہیں اور جھوٹے ووٹ لے کے بیٹھ گئے ہیں. یہ ساری کلمینیٹنگ ایفیکٹ ہیں جو ایک موومنٹ کو شکل دے دیں گی آج نہیں تو کل, اور حالات خراب ہو جائیں گے. اچھا احمد اویس صاحب, جو میں نے کچھ چیزیں جو ان دا بگننگ میں نے جو کوشچنز ریز کیے تھے, میں چاہوں گا ان کو بھی آپ ایڈریس کر دیں. ایک تو یہ کہ پہلے یہ بات ہم سارے کرتے رہے کہ آپ ایک بنیادی طور پر سیاسی جماعت کے طور پر آپ کا حق ہے کہ آپ جلسے جلوس سے احتجاج آپ کی جماعت بھی کرے, لیکن کہا جاتا تھا کہ اجازت نہیں آپ کو دی جا رہی. اب کنسرنز اور سوالات اٹھنے لگے ہیں کہ ان دا ایبسنس آف عمران خان, میں پاپولیرٹی پہ شک نہیں کر رہا ہوں, کہ کوئی آپ کے پاس اور دیگر پرسنالٹی ایسی نہیں ہے جو پل کر سکے کراؤڈ کو, یا آپ اس طرح سے ڈیمونسٹریشن کچھ کر سکیں. اب اجازت ملی بھی تو 5 اگست کو آپ اپنے ہی صوبے میں سوابی میں ایک جلسہ صرف رکھ رہے ہیں. اب تو ملک گیر آپ احتجاج کر سکتے تھے, چیزیں کر سکتے تھے. تو اب آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس پر سوالات لوگ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ یہ میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں نا, اس میں ایڈمیٹڈلی جیسے آپ نے بھی فرمایا پاپولیرٹی میں تو کمی نہیں ہے. اب دوسری بات آپ نے کی, جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے. آج یہ جلسوں کی اجازت دیں, آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسی طرح سے آئیں گے کہ یہ عمران خان کا جلسہ ہے. وہ بھول جائیں گے کہ اس وقت جلسہ آرگنائز کرنے والے کون ہیں. وہ یہ سامنے رکھیں گے کہ یہ عمران خان کا وہ جیل میں ہے اور یہ جلسہ اسی کی اماں پہ اور اسی کی پارٹی کا جلسہ ہے. لوگ آئیں گے. ابھی انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جب یہ پابندیاں لگتی ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے, رکتی ہے میری توا تو ہوتی ہے رواں. اور یہ اس تاریخ کے دھارے کو انہوں نے نہیں سمجھا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. یہ کب تک یہ بند باندھے رکھیں گے؟ یہ بند باندھے رکھنے سے معاملات جو ہے جذبات بڑھتے جائیں گے, اور وہ ڈیسپریٹ ہو کے جب لوگ اپنے اپنی مشکلات کو لے کے نکلیں گے پھر وہ کسی سے نہیں رکیں گے, نہ کسی پارٹی سے رکیں گے, نہ کسی لیڈر سے رکیں گے, نہ کسی گولی سے رکیں گے, نہ کسی بندوق سے رکیں گے. ہمیں اس سے پہلے حالات کو سدھارنا چاہیے اور سوچنا چاہیے. یہی وزڈم کا جو پیریڈ ہے, اور یہی اسی کو جو ہے ذہانت کہا جاتا ہے کہ آپ اہیڈ آف ٹائم سوچیں اور ان کو کسی طرح حالات کو ہارنس کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہاں تک نہ پہنچے کہ جہاں سے ہم سمجھیں کہ یہ تو معاملات آگے نکل گئے ہیں. تو اس لیے اسی چیز کا ایک خدشہ ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے. مطلب پوائنٹ آ گیا. گفتگو سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانے پڑیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. کم بیک. میں ذرا پی جے بیر صاحب کی جانب بڑھوں گا. پی جے بیر صاحب, کس طرح ہاؤ ڈو یو ریڈ دا ہول سچویشن رائٹ ناؤ؟ یہ جو اس وقت ایک صورتحال ہے, ایک جماعت سراپا احتجاج ہے, باقی احتجاج کرنے کے لیے بےتاب ہیں. ویسے تو اس طرح کی کوئی مثال نہیں ہے کہ صرف پروٹیسٹ سے حکومتوں کو بالکل ہی گھٹنے ٹیک دینے پڑے ہوں یا جانا پڑا ہے, لیکن کیا کوئی اس دفعہ تبدیلی اس طرح کی کوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر حالات ٹھیک نہ کیے اس گورنمنٹ نے تو پھر یہ احتجاج اس کو لے بیٹھیں گے؟ دیکھیں, احتجاج تو ڈیموکریسیز کی ہم بات کرتے ہیں, بٹ ابھی ڈیموکریسی آپ مجھے بتائیں, ایمانداری سے بتائیں, ابھی سینگ اٹ؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. جب ایک پولیٹیکل پارٹی ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں, جب آپ ان کو پرسیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ ڈیموکریسی. میں پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں. آئی ڈونٹ سپورٹ اینی پولیٹیکل پارٹی بائی دا وے. میں پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں. ان کے پاس لوگوں کو مینڈیٹ ہے, ویری گڈ. یہ لوگ پاکستانی ہیں یا انڈینز ہیں؟ دے پاکستانیز. آپ ان کو بند کرنے کی کو کہہ رہے ہیں, آپ ان کو کہہ رہے ہیں ان کو بین کر دو, آپ ان کو ختم کر دو. Are you telling half of the country
is basically working against the country, half of the people? No. इस चीज को हमें बैठ के बड़े संजीदगी से बात करनी है कि भाई what exactly is the problem? अब वो बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन में रिगिंग हुई है, PMLN भी बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी बात कर रहे हैं, लेट्स ऑल वर्क ऑन इट. कोई कर रहा है बात? नो वन्स टॉकिंग अबाउट इट. हमारे मुल्क के अंदर वही है एक सिलसिला जो जब हम खोते गाड़ियों और वो खच्चरों के ऊपर चलते थे तो एक आप अलायंसेस इधर उधर से मांगते थे. आज आपके पास है लैंड क्रूजर्स हैं, ये वो है, आज आप इस तरह अलायंसेस मांगते हैं. हमारे अंदर डेमोक्रेसी नहीं है. हमारे अंदर एक वो सिस्टम है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस. दैट्स द वे इट इज. लाइक इट और नॉट, दिस इज व्हाट वी वर्क ऑन. अब आपके अलायंसेस बनते हैं, PDM बनता है. भाई ये क्यों बनता है? एक आदमी के लिए बना. कौन है वो? इमरान खान. चले मान लिया, बना लिया. इमरान खान साइड पे हो गया, वो PDM भी साइड पे होगी, टूट गई आपस में, फिर वो बैक टू स्क्वायर वन, जीरो की उनकी अपनी लड़ाई शुरू होगी. तो जब आप इस तरह की जब बातें करते हैं तो आप पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहे, आप पर्सनलाइज बातें कर रहे हैं. वेदर इट इज अ पर्सनलाइज पार्टी, वेदर इट इज अ पर्सनलाइज लीडरशिप. आपने नवाज शरीफ के साथ किया, आपने जरदारी के साथ किया. 11 साल आपने इसको जो मर्जी तोहमत देकर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बना दिया. बेनजीर के साथ किया. हम सीजनल काम करते हैं, हम ऑब्जेक्टिव काम नहीं करते. और यही वजह है कि पार्टीज के अंदर इख्तलाफात इतने गंदे हो जाते हैं कि ये एक दूसरे के साथ बैठ के बात भी नहीं करते. आज वही वजह है. और मुझे बता दें क्या है, सब दोस्त हैं. ये PTI होगी, PMLN हो गया, ये जितने भी बाकी पीपल्स पार्टी, देयर ऑल फ्रेंड्स, देयर नॉट एनिमीज. लेकिन आपके जो नीचे हॉक्स होते हैं, दे डोंट लेट द आई वुड से द पॉलिटिकल फॉर्मूला गो थ्रू. और जब ये नहीं चलता तो आप आपकी कहाँ बैठे हैं? मुझे बता दें. आप उसी जगह बैठे हैं जो कि पुरानी हुकूमतों की गलतियां. डोंट ब्लेम एक गवर्नमेंट जो कि 2.5 साल से आई है. आप कहते हैं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क उसने कर दिया. What about the governments for 35-40 years जो रन करते रही हैं? Speak about them. तो ये जो हम ब्लेम गेम पे जाते हैं, forget the blame game. आप आज आए हैं, forget पिछले ने क्या किया, आप हमें बताएं. अभी 7 रुपए 13 पैसे बिजली बढ़ने वाली है. इसको थैंक गॉड कि गौहर एजाज ने दौर मचा के शायद को डाला हो कि ये ना आगे ना बढ़ाए. तो मुझे बता दें, जो बिजली बढ़ती रहेगी, क्या आपने कैंसर को नोट किया? क्या आपने IPPs की बात की है? 3 IPPs 0-0 जा रहे हैं, आप उनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं. तो मुझे बताओ, ये ट्रिलियन ऑफ डॉलर या मिलियंस ऑफ डॉलर ये किसके हैं? गवर्नमेंट के नहीं है, अवाम के हैं. अवाम के कैसे? आपने उनको टैक्सेस लगा दी, 39 न्यू टैक्सेस. तो गवर्नमेंट ने भी तो देना है ना, बिकॉज गवर्नमेंट्स, पुरानी गवर्नमेंट्स ने सॉवरेन गैप नहीं है. तो somebody's got to honor. अगर ये ऑनर नहीं करेंगे तो आगे आपको को पूछेगा कोई. सो वी आर इन अ डायलेमा, इन अ क्वैगमायर. किसी ने कहा कि जी आप इससे एक ही तरीके से निकल सकते हैं. मैं कहा जी बताएं. और बड़ा सीनियर आदमी कि जी पाकिस्तान बैंकरप्सी अपने आप को चला जाए, आपका IPP ये जो IPP के कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्ड हो जाए, एंड देन टू कम बैक एंड रिऑर्गेनाइज अगेन. आपका IMF का लोन भी उड़ जाएगा. IMF का लोन आप नहीं खत्म कर सकते, जो मर्जी हुकूमत आ जाए वो नहीं कर सकते, बिकॉज आपने अपनी इकोनॉमी को और SMEs को और कॉटेज इंडस्ट्री है उसको तो आपने ब्लूम नहीं दिया. सारा आपने चाइना को दे दिया हुआ है. चाइना से कोई बात नहीं करता कि भाई तुम अपनी इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाओ ताकि हमारी लेबर यहाँ काम करे. सो एट द एंड ऑफ द डे आवर नेगोशिएशंस, आवर कॉन्ट्रैक्ट्स 94 से ले लो आज तक ले लो. ये PMLN जो बैठी 101 IPPs को इन्होंने परमिशन दी. भाई इंक्वायरी करवाओ, फोरेंसिक ऑडिट करवाओ, ताकि इनको पकड़ो, so we can tell IMF कि look, we can't pay the money, but there were bad agreements. Right, Vijay. So Arsalan, unless we don't get on the right path objectively, this is all meaningless debate. Right, point है. शाह साहब, एक और चीज़ जो आपकी जमात बात करती है वो फॉर्म 45 और 47 की भी बात बार बार करते हैं. इन अ वे कहीं ना कहीं आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं इस सारे मामले में. इसमें हमारा एक प्रिंसिपल एक स्टैंड है कि ये गलत है, और जिसके साथ भी गलती हुई है, वो चाहे पिछले इलेक्शन के अंदर हुआ था उसमें भी हमने प्रोटेस्ट किया था, वी वर ऑन द स्ट्रीट्स एज वेल.
تو جب یہ الیکشن کے پروسیس کے اندر کوئی بے ضابطگی ہوتی ہے تو اس پہ ہمیشہ پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس دفعہ بھی ہم کر رہے ہیں. وی ڈونٹ ایگری ود دیٹ کہ یہ جو کچھ ہوا یہ ٹھیک نہیں ہوا اور یہ نہیں ہونا چاہیے فیوچر میں. اس کے لیے الیکٹورل ریفارمس ہونے چاہیے، جو بھی ہونا چاہیے. اب حافظ صاحب بار بار کہتے رہتے ہیں ہر ایک کو اپنی اپنی پوزیشن پہ واپس جانا ہوگا، ورنہ یہ ملک اس طرح نہیں چلے گا. یہ بار بار جو باتیں کرتے ہیں انٹرفیئرنس ہوتی ہے اداروں کی، تو وہ ٹھیک نہیں ہے بات. لیکن آپ اگر مجھے اجازت دیں، کیونکہ آج کل کا مسئلہ زیادہ آپ کی اس میں ہے، تو میں زیادہ بات اس پہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا فوکس ہے اس دھرنے کے حساب سے. دیکھیے دو تین کچھ چیزیں ہیں جو فوری طور پہ کرنے کی، جس کی ایک کی طرف آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا جب دار صاحب سے آپ نے سوال کیا کہ یہ جو مرات ہیں، جو ایکسٹرا آرڈنری چیزیں، جو ایکسٹرا ویگنس ہے، جو نمائش ہے، آرائش ہے، اس کو تو آپ فوراً کم کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا پتہ ہے؟ ایک میسج جائے گا. بے دلی ہے قوم میں، یہ بالکل مایوسی ہے. لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اپنی موٹر سائیکل بیچ رہے ہیں بل دینے کے لیے. وہ ایک عورت اپنا آپریشن کڈنی کا نہیں کراتی، بل دے کے نہر میں چھلانگ لگاتی. یہ میرے سامنے، آپ کے سامنے. آپ کے جو لوگ مطلب اچھے یعنی فائنینشیل سچویشن میں، آپ لوگوں کے پاس اگر کسی کے پاس لوگ کام کرتے ہوں گے تو آپ کو ان کی تکالیف کا صحیح انداز ہوگا. آپ کے پاس آ رہے ہوں گے کہ میرا بل نہیں جمع کرا سکتے یا کھانا کھلا لوں بچوں کو. لوگ رو رہے ہیں آپ کے سامنے. تو دیکھیں اس حالت کے اندر ہمیں فوکس ان چیزوں پہ کرنا چاہیے، فوری طور پہ کرنا چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں بجلی کے بل کم کریں، ہم آپ کو بتا دیں کیسے کم کریں، اور بتایا ہم نے ان کو. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئی پی پیز کے اوپر امیجیٹلی آپ کو کیا چیز کرنی ہے. ٹھیک ہے، لانگ ٹرم میں تو سولوشن ہوگا. وہ تو کہتے ہیں جی کھول ہی نہیں سکتے ہم. کیسے نہیں کھول سکتے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں، جا کے کوئی بھی دیکھ لے، حکومت والے بھی دیکھ لیں، آپ بھی اگر موقع ہو تو دیکھیے. ایک صاحب ہے جنہوں نے، ہی از اے ریسرچر، اس کا نام ہے ڈاکٹر میتھیو کاسل. ہی از فرام نیوزی لینڈ. اس نے مگیل یونیورسٹی آف کینیڈا کے ساتھ مل کے یہ ریسرچ کی ہے. یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ معاہدے سوورن معاہدے نہیں کھولے جا سکتے، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں. اس نے بتایا کہ 2020 اور 23 کے درمیان جتنے معاہدے ہوئے ہیں اقوام کے درمیان، جن کو کہتے ہیں پریفرنشل ٹریڈ ایگریمنٹس، پی ٹی ایز، وہ سب سے ہائیسٹ ہے. سوورن گارنٹیز ہوتی ہیں گورنمنٹس کی، 2 گورنمنٹس انوالو ہیں. وہ کہتا ہے کہ اس میں سے 1/4 جو ہے ری نیگوشیٹ ہوئے، اور ری نیگوشیٹ ہونے کے بعد ان کے تعلقات اور ان معاہدوں پہ عمل درآمد کا جو انداز ہے وہ بہت بہتر ہو گیا. اس کی وجہ یہ کہ جب بھی ایک پارٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے تو معاہدہ چلتا نہیں ہے. تو اسی وجہ سے ہمیں پتہ ہے، اور ہم تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ ان معاہدوں میں کیا ہوا. میں آپ کو ایک صرف مثال دیتا ہوں، ایک اور ڈاکٹر صاحب کی مثال دیتا ہوں. این ٹی ڈی سی کے سی ای او تھے 2017 میں. ان کا نام تھا فیاض چودھری. ویری کمپٹنٹ پرسن، ویری آنیسٹ پرسن. بعد میں ان کو ہٹا دیا گیا تھا اسی وجہ سے. آپ کی بیوروکریسی میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں، اسی لیے کام نہیں کرتے کہ ذرا کام کرو تو ان کو فارغ کر دیتے ہیں. ڈان کی آپ دیکھیے غالباً 25 مئی 2017 میں نظر کیانی صاحب نے خلیق کیانی صاحب نے ایک رپورٹ لکھی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ان این ٹی ڈی سی کے سی ای او نے اس وقت ان کو وارن کیا کہ دس از کمنگ، ڈیٹ ٹریپ میں آپ پھنس رہے ہو، یہ آئی پی پیز کی وجہ سے، اس کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کس نے اس کو ڈاؤن پلے کیا اس میٹنگ میں؟ خواجہ آصف صاحب نے، جو اس وقت کے منسٹر تھے پاور کے، اینڈ مراد علی شاہ صاحب نے جو سندھ کے چیف منسٹر تھے. ایسی بیکار باتیں کر رہے ہیں، اس طرح کر کے ان کو اگنور کر کے، اینڈ دین ہی واز ریمووڈ فرام دا پوزیشن. یہ اس آرٹیکل کا ریفرنس دے رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خلیق کیانی صاحب کہہ رہے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ہوتا رہا ہے. اس کا فورینسک آڈٹ ہونا چاہیے کہ اس میں کون لوگ، اگر بیوروکریٹ ہیں اس کے اندر، آفیشلز ہیں، کسی ریگولیٹری باڈی کے لوگ ہیں، کوئی سیاستدان ہیں جن کے کہنے پہ یہ کیا گیا، وہ سامنے تو آنا چاہیے تاکہ لیسن لرن ہو ہمارے. یہ لانگ ٹرم بات ہے. لیکن فوری طور پہ ان سب لوگوں کے، جو لوگ اس میں انوالو تھے، جنہوں نے یہ معاہدے لکھے، ان کے اکاؤنٹس فریز کریں، ان کے ایسٹس فریز کریں، تاکہ ایک اور میسج جائے قوم میں کہ وی آر سیریس اباؤٹ اٹ. اینڈ ایک اور میسج جائے آئی پی پیز کے مالکان کے پاس کہ اگر آپ یہ ٹھیک نہیں کریں گے اپنے معاملات کو، وی کین گو ٹو دس ایکسٹینٹ ایز ویل. تو یہ چیز ہونی چاہیے جو فوری طور پہ ہونی چاہیے. ایک آپ نے کہا کہ عیاشیاں ختم کرنے والی بات، وہ بالکل ہو سکتا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، بے شک اس سے تھوڑا سا ہی پیسے بچتے ہوں، لیکن میسج جائے گا کہ ہمارے عوام کے ساتھ حکمران بھی کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بڑا دل ان کے جو ہے نا تھوڑے سے اسٹرانگ ہو جائیں گے. یہ خودکشیاں شاید کچھ کم ہو جائیں، لیکن پریکٹیکلی آپ کو یہ چیز فائنڈ آؤٹ کرنی پڑے گی کہ یہ کس نے کیا اور کیوں کیا، تاکہ ہم آگے یہ چیز نہ ہونے دیں. اور اس کے بعد آپ ری نیگوشیٹ کریں. کہہ رہے ری نیگوشیٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ری نیگوشیٹ صرف وہ چیز نہیں ہو سکتی جو وحی کے ذریعے آئی ہے، اس کے علاوہ ہر چیز. میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ نکاح نامہ بھی ری نیگوشیٹ ہو سکتا ہے. حالات بدل جاتے ہیں، چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، اور دنیا اس کو ایکنالج کرتی ہے. بریکسٹ کیا تھا؟ بریکسٹ کیوں ہوا؟ ری نیگوشیٹ کیا، انہوں نے کہا جی وی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ.
نے کہا نہیں جی ایک دفعہ کر لیا تو دوبارہ. ہر میں ایگزٹ کلاز ہوتی ہے, ہر میں آؤٹ آف جیل کلاز ہوتی ہے کہ کس طرح ہم اس سے نکلے اگر کوئی پریشانی ہو جاتی ہے. آربیٹریشن کے میکینزمز ہوتے ہیں, ایسے تو معاہدے نہیں لکھے جاتے, اور اگر ایسے لکھ دیے کسی نے تو اس کا پھر آڈٹ ہونا چاہیے, پھر پتہ کرنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے لکھا. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ فوراً اس کے بعد فوراً انویسٹمنٹ کے مسائل اور یہ ساری چیزیں فکر کر ان کے پاس نہ جائیں. یو ٹاک ٹو یور اون پیپل, یو ٹاک ٹو یور اون بیوروکریٹس, اور جن جو آئی پی پی کے مالکان ہیں ان سے بات کریں کہ آپ کو کتنے کنسیشن ہم دیتے رہیں, اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے قوم کے لیے, آپ نے یہیں اسی ملک میں بزنس کرنا ہے, اور اگر کرنا ہے تو ان ٹرمز پہ کرنا ہوگا. دے ہیو ٹو ٹیک شو سم مسل. یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جی ہم ویک ہو گئے انٹرنیشنل, یا ہمارا ریکارڈنگ کا یہ ہو گیا تھا تو اب وہ انٹرنیشنل کورٹ میں چل جائیں گے. اٹ از ناٹ دا سیم تھنگ. میں پرسنلی انوالو تھا ریکارڈنگ کو جب ری نیگوشیٹ کیا ہے. آئی واز سی ای او آف بلوچستان انرجی, اور وہاں کے بورڈ پہ تھا ان کے جو منرلس کے. جب بیرک کے ساتھ ری نیگوشیٹ ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز ری نیگوشیٹ ہو سکتی ہے. اگر افتخار چودھری صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ جی بس وہ ہو گیا تھا اس لیے ہم اب کبھی بھی انٹرنیشنل اس میں نہیں جائیں گے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹس ریزڈ شاہ صاحب. گفتگو سلسلہ جاری ہے, بریک کی جانے پڑیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. شاہی صاحب, اب یہ جتنی انہوں نے تفصیل سے ساری باتیں کی ہیں, اب کیا چیز ہے جو روکتی ہے امیجیٹ ایکشنز اور سٹیپس کی طرف بڑھنے سے؟ ری نیگوشیٹ کرنا ہے, یا جس طرح وہ ایک آرٹیکل کا حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں, پھر آپ کے وہ وزراء جو آج بھی خاصے عام ہیں ان کے بھی نام بیچ میں آتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات بالکل کافی چیزیں انہوں نے درست فرمائی. میں آپ کو بتا دوں, آپ کے چینل کے عوام کو بھی پتہ لگنا چاہیے, وزیر اعظم صاحب تنخواہ نہیں لیتے, ہمارے کیبنٹ کا کوئی ممبر تنخواہ نہیں لیتا ہے. وزیر اعظم غیر ملکی دورے میں اپنے خرچے سے جاتے ہیں, گورنمنٹ کا 1 روپیہ نہیں لیتے ہیں. وزیر اعظم ہاؤس میں جو چائے پلاتے ہیں وہ بھی اپنے خرچے سے پلاتے ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا 5 وزارتوں کو کم کرنے کے لیے اس پہ ایک کمیٹی بن گئی ہے, اور وزارتوں کو کم کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو بوجھ ہے یہ بھی کم ہو. شہباز شریف صاحب کی تعریف میں اگر ایک جملہ کہہ دوں, جی وہ تعریف میں جملہ یہ کہ مجھے لیاقت بلوچ صاحب نے بتایا, کیونکہ ہم پہلے سے 80s سے کام کرتے رہے, تو کہتے ہیں شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کو کہتے تھے کہ لیٹس کم بیک ٹو دا شراڈ کار ہوتی تھی اس زمانے میں چھوٹی سی, جی جی, اس میں آ جائیں سارے. اب تو وزیر اعظم بن گئے, اب وہی خیالات اگر دوبارہ کر لیں 100 لوگوں کی گاڑیوں کے کانٹراکٹ کے دیکھیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آپ ایک وزیر اعظم وہ بھی آیا تھا جس نے آ کے وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیاں بیچ دی, بھینس بیچ دی. کیا کیا اس نے 4.5 سال میں؟ کیا اس نے کوئی جو ریاست کی چیزیں ہوتی ہیں نا, جیسے ہمارے پاس ڈیلیگیشن آتے ہیں, یہ پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے ریاست کا, قومی ادارے ہوتے ہیں, دفتر ہوتے ہیں, یہ سارے اسی طرح نظام چلتے ہیں. عیاشیاں بالکل بند ہونی چاہیے, مگر صرف یہ سیاستدان یا وہ ایم این اے ایم پی نہیں. میں کہتا ہوں جو پاور کمپنی میں اگر فری میں بجلی چلاتا ہے اس کو بھی نہیں چلانی چاہیے, اور ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں وزیر اعظم صاحب 20 گھنٹے کام کرتے ہیں, جن ایشو کو یہ کہہ رہے ہیں ان کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں, ان خرابیوں کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ظاہر میں ابھی ٹی وی پہ یہ نہیں بتا سکتا آئی پی پی, اس حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ذمہ وار بھی ہیں, ہمیں احساس بھی ہے, اور ہم کریں گے, اور ہمارا ماضی بھی ہے. آپ نے دیکھا 2013 سے 17 تک نواز شریف صاحب نے جو اس طرح پاکستان کو خوشحالی کے راستے پہ چلایا. پھر یہ بھی دیکھا جائے اگرچہ ہمارا تسلسل ہوتا 20 میں 21 میں جو انہوں نے آئی پی پیز کو ریویوز کیا تھا, نہیں ضرورت ہوتی. اگر وہی حکومت چلتی, وہی پالیسی چلتی, وہ ان کے خلاف سازشیں نہیں ہوتی, تو آج ہم یہ بات نہیں. آپ نواز شریف کے دور میں پیٹرول کی قیمت نکال لیں, آپ بجلی کا یونٹ لگا لیں, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا, دہشت گردی کا خاتمہ کیا. جب آپ یہ فرماتے ہیں, یہ ہمارا ماضی ہے. اسی ماضی کو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم, پنجاب میں مریم نواز صاحبہ, ہم لے کر چل رہے ہیں, عوام کو ریلیف بھی دیں گے. اور ہم ان کی رہنمائی, ان جیسے سیاستدانوں کی, ان جیسی جماعتوں کی, ہم سب کا یہ پاکستان ہے, ہم سب کو ساتھ لے کر. میں بالکل آپ کی بات پر یقین کرنا چاہتا ہوں جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو درد ہے, احساس ہے, لیکن میں صرف یہ آپ سے اپیل کروں گا کہ یہ جس طرح سے پہلے شاہ صاحب نے بات کی, پی جے میر صاحب نے, بیفور اٹ گیٹس ٹو لیٹ, یہ آپ وقت بڑا کم ہے آپ کو, یہ بہت ساری چیزیں آپ کرنا چاہتے ہیں, یہ ایک بات ہے, لیکن آپ کو میرے خیال سے فل فور کر دینی چاہیے. یہ میں اس کی امید کروں گا. میرے پاس وقت بڑا کم ہے, میں تھوڑا ٹائم ذرا احمد اویس صاحب اور پی جے میر صاحب کی جانب پڑھوں گا. احمد اویس صاحب, یہ عمران خان صاحب کا میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, ان کا آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کرنا جرم ہے.
پہلے جی احتجاج سے انکاری تھے، پھر انہوں نے کہا میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی، آج وہ کہہ رہے ہیں جو یہ کیا چل کیا رہا ہے سر، اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج سے انکاری بالکل نہیں تھے. انہوں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایک پاپولر لیڈر، ایسے بات ہوئی تھی کہ ایک لیڈر جو بہت پاپولر لیڈر ہوگا اور وہ ایک جائز ایک موومنٹ یا اس کو ناجائز طریقے سے اس کے اوپر کوئی آپ گرفتاری کریں گے یا اس کے اوپر کوئی ایسی قدغن لگائیں گے یا غیر آئینی و غیر قانونی طریقے سے کوئی حرکت کریں گے تو عوام کا ریئیکشن ہوگا وائلنٹ اس کے اوپر. یہ انہوں نے بات پہلے کی تھی. اور دوسری بات یہ کہ یہ بات انہوں نے کوئی غلط نہیں کی. جی کیوں کہ سے اگر ایک سول قانون کے تحت ان کو پکڑا گیا اور اس کے فوج اس کو گرفتاری کے لیے آتی ہے تو لوگ اپنا ریئیکشن جو ہے وہ اظہار اس کا کریں گے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ جی ایف کیو کے باہر کر لو یا کور کمانڈر کے بعد توڑ پھوڑ کی بات نہیں کی. ایک بات آپ کو اور بتاؤں گا اس سے، ہاں بہت سنگین جرم جو ہوا تھا نا، جس کو ابھی کوئی نام نہیں دیتا، وہ ہوا تھا کہ فوج جو ہے نا کوئی ادارہ نہیں ہے، یہ ڈیفنس منسٹری کے انڈر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ساری دنیا میں ایسے ہی ہے. سب سے بڑا جو کانسٹیٹیوشن کا ایک بڑا ادارہ جو جسے کہتے ہیں ٹائیکاٹمی، انڈیپینڈنٹ پلر آف اسٹیٹ، وہ جوڈیشری ہے. 97 میں نواز شریف کے حکم نامے کے اوپر سپریم کورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا، جو کمروں کی توڑ پھوڑ ہوئی تھی، ججز کو جوتیاں چھوڑ کے بھاگنا پڑا تھا، وہ خطرناک بات تھی. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ کتنا ڈسپوٹک ایکٹ ہوا تھا وہ؟ اور پھر ابھی یہ بات ہو رہی تھی، میں 2 لفظ آگے اور کہوں گا کہ ابھی بات ہو رہی تھی آئی بی پی کی بات ہو رہی تھی. آپ نے کبھی یہ اس کو بریک آؤٹ کیا کہ یہ کون یہ چلا رہے ہیں؟ اس میں 28% جو ہیں وہ شیئر ہیں پاکستانیوں کے، 52% گورنمنٹ کے شیئر ہیں چلا رہی ہے، اور باقی ہیں کوئی دوسرے. اور اس کے اندر شہباز شریف کے بیٹے بھی شامل ہیں. ایک طرف اپنی وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ اپنی تنخواہ نہیں لے رہے ہیں، بڑی غربت میں گزارا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ وہ ان کی اولاد جو ہے وہ پاکستان کو کیسے نچوڑ رہی ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ جب پہلے نواز شریف اور شہباز شریف نے جب یہ سیاست میں آئے 80 سے لے کے 90 تک یہ پرائم منسٹر جب بنے ہیں، اس وقت تک ان کا جو اینول جو ان کا انکم ٹیکس کے ریٹرن تھی وہ 6,000 8,000 5,000 7,000 تھی. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ ایور فیلڈ کی اور یہ عزیزیہ کی اتنی اربوں کی پراپرٹی کیسے بن گئی، ملک غریب ہو گیا اور یہ 2 امیر ہو گئے. یہ ڈائیکاٹمی تھا. جب تک ہم باہر نہیں نکلیں گے ہم کیسے سدھریں گے؟ یہ اصل بات ہے جی، جو تکلیف دہ بات ہے. رائٹ سر، پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں کوئی اور بنایا ہوا ہے، حقیقت کچھ اور ہے. میں ذرا پی جے میر صاحب کی جانب بڑھوں گا. پی جے میر صاحب، آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے اگر جو بات اس وقت فیمیل این کی ریپرزنٹیشن کی طرف سے سامنے آئے اور اگر درد ہو، احساس ہو، تو کوئی ہم آنے والے وقت میں کچھ بہتری کی توقع کر سکتے ہیں یا بظاہر مشکل نظر آ رہے ہیں آپ کو حالات؟ یہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اس میں آپ اور نہ جائیں گے، یہ اسی طرح آپ کرتے رہے. اگر کوئی بات ہوتی آپ اپنے اندر ایک ریزولوشن لے کے آتے ہیں کہ مے بی اگلا بندہ غلط ہے، مے بی ہم غلط ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ لیٹس سٹ اینڈ ٹاک. یہاں تو آپ کی ایک کنڈسینڈنگ سٹیٹمنٹس آتی ہیں دونوں سائڈ سے. کنڈسینڈنگ سٹیٹمنٹس آتی ہیں، ایکشن سے ریئیکشن ہوتا ہے، پھر پرووکیشن ہوتی ہے، اینڈ دس از واٹ گوئنگ آن. آپ کسی سمت پہ بیٹھ ہی نہیں رہے. آپ کو بیٹھنا چاہیے، سب کو بیٹھنا چاہیے، بات کرنا چاہیے. ہم جو کہتے ہیں کہ جی جی ایچ کیو، دیکھو نمبر 1 جی ایچ کیو جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ آپ کی ڈیفینس کے، وہ آرمی کا ایک ادارہ ہے، ان کا جنرل ہیڈ کوارٹرز ہے. تو وہاں جا کے احتجاج کرنا، پلیز ٹیل می وائی وڈ اینی باڈی ڈو اٹ. لیکن کئیوں نے احتجاج نہیں کیا، لیکن 4 نمبر گیٹ پہ تو بیٹھے رہتے تھے. I know the people very well. So the question is, everybody tells, جو میں نے پہلے کہا ارسلان، ہم سارے چاہتے ہیں کہ پاور میرے پاس ہو لیکن کرنا کچھ نہیں، کچھ بھی. آپ کہتے ہیں جی فار ایگزامپل یہ سٹارٹرز کے بھائی یہ آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس گورنرز ہاؤس اور ان کے یہ ختم کر دیں وہ کر دیں. تو اگر آپ ختم کر دو گے، جس ملک میں چلے جاؤ آپ منیمم کر لیں، ختم نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں.
जनरल जाहिद अली अकबर जब भी गए थे अपने ये एटमी कंपोनेंट्स अमेरिका में, तो पहले तो ये टेक्सास में एक छोटे से एक इन में ठहरे। तो जो लोग ने बताया कि भाई अगर आप इस तरह होगे भूखे को न्यूक्लियर एसेट्स नहीं मिलेंगे, उन्होंने कहा जी क्या, उन्होंने कहा जी आप न्यूयॉर्क जाएं, रेड होटल में ठहरे। जनरल साहब ने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा पैसे नहीं है तो फिर आपको कोई एंटरटेन भी नहीं करे। उन्होंने कहा कमरा है लिफ्ट के साथ $200 का है, आप वो ले, जो आपके जो क्लाइंट उनको बुलाएं, हम उनसे बात करें ताकि पता कि आपके पास पैसा है, आप बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट ले रहे हैं, आपके पास पैसा है। उन्होंने वही किया $200 का, जहाँ सिर्फ छोटा सा कमरा कैबिन, कपड़े चेंज करके वापस आ जाओ, उससे जाके ये अंदर गए। तो अगर आप भूखे नंगे हो गए, आपको कोई एंटरटेन नहीं करेगा, याद रखना, भूखों के पास कोई नहीं आता। आप अपनी इमेजेस भी रखनी होती हैं और नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल आप कह लो कि एक रिप्यूट भी रखनी होती है। तो हमें हर एंगल को देखना है। लेकिन आज आपके चालान क्यों नहीं बढ़ रहे, इसकी बात करो। अरसलान चालान क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि इनको वोट नहीं मिलेगा आगे। मैंने डीआईजी आईजी से बात की हुई है, वो कहते हैं सर हम तो करना चाहते हैं, ये पॉलिटिशियंस है, ये फाइन बढ़ाना नहीं चाहते। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी साडा वोटर दौड़ जाएगा। तो ये राइट तो इस तरह बीजेपी तो ये सब काम कर रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट आ गया, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा चारों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। इरफान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।